बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। बलूचिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशन के ख़ात्मे का ऐलान किया गया है और लेकिन इसके बाद ख़दशात क्या हैं, उन ख़दशात पे बात करनी है। ये ऐसा नहीं है कि फ़ौजी ऑपरेशन वहाँ पे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, कोई फ़ौजी कार्रवाई नहीं होगी। अगर हमला होगा खुदा न खास्ता तो फिर फ़ौज नहीं निकलेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई नहीं करेंगी, ऐसा नहीं है। ये जो 31 जनवरी को बैक वक्त हमले किए गए थे, उसके बाद जो एक सर्च ऑपरेशन हो रहा था और जिस तरीके से वहाँ पे सूरत हाल थी, उस ऑपरेशन के हवाले से कहा जा रहा है। लेकिन ख़दशात अभी मौजूद हैं, क्योंकि इन हमलों के बाद भी जिस तरीके से वाशुक में हुआ, जिस तरीके से नोशकी में हुआ, फिर मामूलात ज़िंदगी बहाल होने में 3-4 दिन लगे। तो ये वो ख़दशात हैं कि जिन पर मैंने आज की वीडियो में बात करनी है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बलूचिस्तान तर्ज पर बैक वक्त एक दिन में मुख्तलिफ़ शहरों में हमले करने की मनसूबा बंदी की ख़बरें दी जा रही हैं। इनमें कितनी सदाकत है, इनमें कितनी हकीकत है, कितनी सलाहियत है जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं कि ये बैक वक्त इस तरह का हमला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ आपने एपेक्स कमेटी के इजलास की तफसीलात जान ली होंगी। इसमें गुड गवर्नेंस मॉडल कबायली अजला की बात की गई है। इन कबायली अजला को कि जहाँ से शिद्दत पसंदी ने जन्म लिया, जहाँ पे मुख्तलिफ़ जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इनका वजूद अमल में आया और हमने देखा कि यहाँ से आगाज़ हुआ। ये क्यों हुआ, इन तंजीमों की पैदाइश की वजूहात क्या हैं और अब तक सूरत हाल ऐसी क्यों है कि वहाँ के नौजवान जो हैं इन तंजीमों का हिस्सा बन रहे हैं। और बन्नू का एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है, उस हवाले से भी आपको बताना है। बलूचिस्तान में कहा गया कि जनाब 216 मिलिटेंट्स को मारा गया, इनमें 36 आम शहरी शहीद हुए इन हमलों में, 22 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए और बताया गया कि जी अब ये ऑपरेशन जो है ये इख्तिताम तक पहुंचा है। जहाँ जहाँ पे कंट्रोल नहीं था या जहाँ जहाँ पे मिलिटेंट्स छुपे हुए थे, आबादियों की आड़ लेकर ये मुख्तलिफ़ रिहायशी इलाकों में छुपे हुए थे, वहाँ पे जब वहाँ से इनका सफाया किया गया तब ये आखिरी नंबर दिया गया 216 का। और उसके बाद बताया गया कि जनाब वहाँ पे इस किस्म का सर्च ऑपरेशन जो है ये अब ख़त्म कर दिया गया है। बलूचिस्तान का जो रकबा है वो तकरीबन आधे पाकिस्तान के बराबर है और इसमें ऐसे मकामात हैं कि जैसे एक तो बहुत हैरत की बात थी, बहुत तशवीश की बात थी कि सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा तक ये जो मिलिटेंट्स थे, ये हमलावर थे, ये इतनी बड़ी तादाद में कैसे पहुँचे। और अगर यहाँ पे ये लोगों को यरगमाल बनाने में कामयाब हो जाते, अगर फौरी रिस्पांस ना मिलता फोर्सेस की तरफ से, और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जी बड़ी शख्सियात को इन्होंने यरगमाल बनाना था, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता तो फिर ज़ाहिर है कि एक बहुत अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल बनती। मई 2025 में जिस तरीके से 3 या 4 दिनों में इंडिया को शिकस्त से दोचार किया था पाक फ़ौज ने, तो फिर अंदरूनी सतह पर यह सवाल उठाया जाता है कि ये इतने अरसे से ये जो तंजीमें सरगर्म हैं इनको शिकस्त क्यों नहीं दी जा सकती। बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कबायली इलाकों में, और ये सवाल ज़ाहिर है कि बजा भी है, लेकिन ये गोरिल्ला वारफेयर है। इसमें जो हमलावर हैं ये उन्हीं इलाकों में, उन्हीं इलाकों के लोग हैं, पता है लोगों को कि कौन लोग हैं। और जिस तरह पिछली वीडियो में मैंने 7,500 मिलिटेंट्स की तादाद के हवाले से बताया था कि पाकिस्तानी हुकूमत के पास ये तमाम रिकॉर्ड मौजूद है और इनका जो शनाख्ती कार्ड है, जो पाकिस्तानी शनाख्त है इनकी, ये मनसूख करने का फ़ैसला किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जिन जिन इलाकों में जिस जिस किस्म के लिबास का रिवाज है वही लिबास पहनते हैं, उधर ही की बोली बोलते हैं, उधर ही के रस्म व रिवाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो ऐसे लोगों का आम आबादियों में छुपना ये बहुत आसान हो जाता है। लोगों को पता होता है कि जी फ़लाँ घराने का या फ़लाँ मोहल्ले का या फ़लाँ घर का ये नौजवान जो है ये फ़लाँ तंजीम के साथ वाबस्ता है। लोग बवजूह खामोश भी रह जाते हैं, खौफ के मारे भी, और
کچھ جگہوں پہ سہولت کاری کی اطلاعات بھی ہوتی ہیں، شکایات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ جو دو طرفہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ واقعہ ہوتا ہے اور ہم بطور صحافی وہاں پہ کسی عام شخص سے رابطہ کرتے ہیں، اگر ہمیں سورس نہ مل رہا ہو، اگر وہاں پہ ہمارا کسی سے رابطہ نہ ہو، اور کہیں کسی دکاندار وغیرہ کا، کسی وہاں کے مقامی شخص کا ہم نمبر پیدا کر لیتے ہیں، تو پھر وہ بالکل لا علمی کا اظہار کرتا ہے، بھلے وہ واقعہ، وہ دھماکہ، وہ حملہ اس کی آنکھوں کے سامنے کیوں نہ ہوا ہو۔ تو لوگ خوفزدہ بھی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ اور پھر جب ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ قدرتی ان کو چھپنے کی جگہ ملی ہوئی ہیں، ایسے قدرتی بنکرز بنے ہوئے ہیں، ایسے پہاڑی علاقے ہیں کہ جہاں پہ یہ آسانی سے چھپ جاتے ہیں۔ ان کو ظاہر ہے کہ کھانا بھی فراہم کیا جاتا رہا ہے، یہ کھانا زبردستی بھی مانگتے رہے ہیں، جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں ہوتا ہے، گروپ کی شکل میں لوگ آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ان کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا جائے تو پھر وہ مسلح لوگ جو ہیں یہ دشمن بن جاتے ہیں۔ ان کو اگر کھانا جو ہے یہ کھلا دیا جائے تب بھی ان کے لیے مسئلہ ہے، پھر وہ سہولت کار بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کا ذکر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بارہا اسمبلی فلور پر اور عام جلسوں میں بھی کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال خیبر پختونخوا میں بھی ہے، اور پھر ہم یہ بلوچستان میں بھی دیکھتے ہیں۔ خدشات یہ ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ 216 ملیٹنٹس کو تو مارا گیا ہے، لیکن ابھی بھی سینکڑوں جو ملیٹنٹس ہیں یہ زندہ ہیں، یہ فعال ہیں، یہ کہاں ہیں؟ یہ اب ریاست کی ذمہ داری ہے، ہمارا جو انٹیلیجنس نظام ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ان تنظیموں کی جو لیڈرشپ ہے اس کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہ بیرون ملک موجود ہے، یا سیستان بلوچستان میں، یا افغان سرزمین کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے ہیں کہ یورپ کے مختلف ممالک میں یہ موجود ہیں، وہاں پہ لگژری لائف یہ گزار رہے ہیں اور آن لائن میٹنگز کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، ڈیجیٹل جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں کے ذریعے یہ بھرتیاں بھی کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بھی کرتے ہیں، اور یہ جو مربوط قسم کے کوارڈینیٹڈ قسم کے حملے ہم نے دیکھے، ایک ہی دن میں دیکھے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ فزیکلی کہیں پہ انہوں نے بیٹھ کے میٹنگ کی اور اس میں منصوبہ بندی کی، یہ سارا آن لائن ہوا۔ اور جس طریقے سے اب یہ خدشات موجود ہیں کہ یہ لوگ اب ظاہر ہے کہ اس قسم کا اگر حملہ دوبارہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بھی زیادہ ان کو جواب ملے گا، یہ بتایا گیا ہے ریاست پاکستان کی طرف سے۔ لیکن چھوٹے موٹے حملے جو ہیں یہ جاری رہیں گے، ان میں بڑے حملے بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹرین سروس 4-5 دن بعد یا 6 دن بعد یہ بحال کر دی گئی ہے، بلوچستان سے جو باقی شہروں تک ٹرین سروس ہے یہ رابطہ بالکل کٹ گیا تھا، یہ بحال کر دیا گیا ہے۔ خدشات اپنی جگہ موجود ہیں، اور ان خدشات کو دور کرنے کے لیے اور مکمل طور پر لوگوں کو تحفظ کا احساس دلانے کے لیے وہاں کی سیاسی حکومت، وہاں کی عسکری قیادت، وہ تو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ایک پیج کے اوپر ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں یا جن کی بہت وہاں پہ سنی جاتی ہے، لوگوں کی فالوئنگ ہے ان سیاسی جماعتوں کے پاس، تو ان کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جتنی مدد کی ضرورت ہے بلوچستان کے ساتھ وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر عام لوگ، عام نوجوان، ان کو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ ماحول میں، موجودہ حالات میں، کہ جب پاکستان کا ایک سفارتی دنیا میں آپ دیکھیں، سفارتی میدان میں پاکستان کی کامیابیاں دیکھیں، مختلف جو دنیا کے تنازعات ہیں ان کے حل کے لیے پاکستان کو سنا جاتا ہے، پاکستان کا ذکر بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے، اور پھر جس طریقے سے اسلامی ممالک کے ساتھ ہوا، طاقتور ملکوں نے جس طریقے سے کیا، اس کے بعد جس طریقے سے ایران کے درپے ہیں یہ ساری طاقتیں ہیں، اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی باری ہے یا بلوچستان کی باری ہے، تو پھر یہ بہت ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو خیبر پختونخوا میں سرگرم ہیں مختلف تنظیموں کے لوگ، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ چند سو کی ٹولیاں ہیں، جیسے جنوبی اضلاع میں ہم دیکھتے ہیں بنو ڈویژن، ڈیر اسماعیل خان ڈویژن، خیبر میں یہ جو باجوڑ مومند کے علاقے ہیں،
یا جو پشاور کے مضافاتی علاقے ہیں، یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، اور یہ اگر یہ تمام کی تمام تنظیمیں اگر مل کر کوئی منصوبہ بندی کریں، جیسے اب ٹی ٹی پی جو ہے یہ مختلف تنظیموں کا اتحاد ہے، اور اس کے متوازی ایک دوسری تنظیم اتحاد المجاہدین پاکستان ہے، جس میں لشکر اسلام اور حافظ گل بہادر گروپ جو ہے یہ شامل ہے۔ ٹی ٹی پی میں کے اندر جو تنظیمیں ہیں ان کے اندر بھی اختلافات کی خبریں بھی آتی ہیں۔ یہ تب ہی ممکن ہو پائے گا کہ جب یہ تمام تنظیمیں ایک جگہ اکٹھی ہوں، اور بھلے وہ آن لائن میٹنگ کریں یا فزیکلی کہیں پہ بیٹھ کے میٹنگ کریں، اور اس قسم کے حملوں کی منصوبہ بندی کریں کہ جیسے مثال کے طور پر خدا نخواستہ ٹانک، بنو، لکی مروت، کوہاٹ اور کرم اور خیبر اور پشاور اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ یہ چھوٹے موٹے حملے کریں، بیک وقت کریں، تو پھر ان کو انٹرنیشنلی جو میڈیا کوریج ہے، جس طریقے سے ان کا مقصد تھا BLA کا، وہ پورا ہوا۔ انٹرنیشنل میڈیا میں ان کو کوریج ملی، انڈین میڈیا میں ان کو کوریج ملی، لیکن جو سیکیورٹی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت نہیں ہے ان تنظیموں میں کہ یہ اس قسم کے حملے یہاں پہ کر سکیں۔ بہرحال جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے حوالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کی تنظیموں اور خیبر پختونخوا میں سرگرم تنظیموں میں کافی فرق ہے۔ ان میں اگر ہم حملوں کی منصوبہ بندی یا حملوں کی جو حکمت عملی ہے، اس حوالے سے اگر ہمیں جو ہے مماثلت نظر آئے گی، لیکن بہت سارے حوالوں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال شاید خیبر پختونخوا میں ممکن نہیں ہے۔ اور پھر جس طریقے سے ایک گیپ تھا، یعنی یہاں پہ عسکری قیادت، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومت، یا خیبر پختونخوا کی جو صوبائی حکومت ہے اور پھر وفاقی حکومت، بہت سارے معاملات میں یہ ایک پیج کے اوپر نہیں تھے۔ اب لگتا ہے کہ جو پریشر ڈیولپ ہوا ہے، اب یہ پریشر ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے واقعات کی صورت میں بھی ہے، اور ممکنہ آپریشنز یا پھر نقل مکانی کی صورت میں بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت خطیر رقم پھر ایسی صورتحال میں خرچ ہوتی ہے، جیسے وادی تیرا کے حوالے سے 4 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ پریشر جو ہے ایک فورینزک رپورٹ کے حوالے سے بھی تذکرہ سننے کو ملتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، جس میں بہت سارے تحریک انصاف کے لوگ جو تھے یہ سامنے آئے تھے، جس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی شامل تھے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ رویے میں لچک نظر آئی۔ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے دعوت دی، سہیل آفریدی گئے، انہوں نے ملاقات کی، پھر اس کے فوراً بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اور اس سے دونوں یہ جو ملاقاتیں ہیں یا جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں کور کمانڈر بھی شریک تھے، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا کے جو متاثرین ہیں ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ جی چونکہ اب تو آپریشن کا کوئی امکان نہیں ہے تو آپ واپس تیرا چلے جائیں۔ ان کو کہا گیا کہ جی آپ احتجاج کریں گے، ہم اسلام آباد جائیں گے، اور باقی جو قبائلی اضلاع ہیں ان کے دوروں کے حوالے سے بھی اعلان کیا ہے سہیل آفریدی نے۔ گڈ گورننس ماڈل قبائلی اضلاع کا ذکر کیا گیا ہے ایپیکس کمیٹی میں۔ یہ یہاں پہ اس اجلاس میں اس کی نوبت کیوں آئی، اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ کیونکہ ماضی میں قبائلی اضلاع کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، جب فاٹا انضمام ہو رہا تھا تو سرتاج عزیز کمیٹی نے اس میں بڑا کام کیا تھا۔ وعدہ کیا گیا تھا کہ 1000 ارب کا پیکج جو ہے، یہ 10 سالہ پلان، یہ پیسے خرچ کیے جائیں گے قبائلی اضلاع میں۔ اب ایک رقبے کا تو انضمام ہو گیا، مالیاتی انضمام نہیں ہوا۔ پولیس میں ضم کیا گیا خاصہ دار اور لیوس کو۔ پولیس وہاں کی کتنی تگڑی ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے رقبے میں اضافہ کیا گیا، لیکن وہ ذمہ داری نہیں لی وفاقی حکومت نے یا باقی صوبوں نے کہ جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی۔ یہ جو قبائلی اضلاع ہیں، یہ ان اضلاع کے عوام نے ہمیشہ پاکستان کی حفاظت کی ہے۔ ہماری مغربی سرحد جو ہے، جو افغانستان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان قبائل نے، چاہے وہ بلوچستان کے قبائل ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے قبائل ہیں، انہوں نے بغیر فوج، بغیر وردی کے اور بغیر تنخواہ کے فوج کا کردار ادا کیا ہے۔ تو ان کو اسی طریقے سے جو ہے رسپیکٹ بھی دینے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے ان کو کمپنسیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ ترقی کا وہ عمل نظر آنا چاہیے تھا پچھلے 5-6 سالوں میں، کہ جو ترقی کا عمل ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں، سندھ میں، باقی بڑے شہروں میں،
اور وہاں پہ اگر احساس محرومی ہوگا، وہاں کا نوجوان اگر اس کے پاس ہنر نہیں ہوگا، روزگار نہیں ہوگا، اس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، تو پھر ظاہر ہے کہ اسی طرح کی تنظیمیں آئیں گی، ان کو اچک کے لے جائیں گی اور ان کو ظاہر ہے کہ کھانا بھی کھلائیں گی، بندوق بھی دے دیں گی، موٹر سائیکل بھی اور ایک علاقہ بھی حوالے کر دیں گی، جس طریقے سے یہ ہو رہا ہے۔ تو گڈ گورننس ماڈل، قبائلی اضلاع اور اس کے لیے ایک پیکج کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، اب یہ ظاہر ہے کہ مل کر کام کرنے کا ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، وفاقی حکومت ہو، خیبر پختونخوا حکومت ہو، لیکن بیچ میں جو طرح طرح کے اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، ان اعتراضات پر کان نہ دھرا جائے تو بہتر ہوگا۔ خصوصاً جو تحریک انصاف کے کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں سہیل آفریدی کے اوپر، بالکل وہ درست ٹریک پر چلنا شروع ہوئے ہیں، اور یہی وہ ٹریک ہے کہ جس پر تمام ادارے، تمام سٹیک ہولڈرز اگر ہمیں ایک پیج کے اوپر نظر آئیں گے تو یہاں پہ کوئی بہتری کے آثار بھی ہمیں امکان ہے کہ نظر آئیں گے۔ بنوں کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، یہ سامنے آپ کے رکھنا ہے۔ خدری محمد خیل کا علاقہ ہے، نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کی ہے، ایک مقامی ٹھیکیدار جو ہے یہ جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اور ان کے ہمراہ جو موجود رشتہ دار تھے، سرکاری اسکول کے ٹیچر کو گاڑی سمیت اغوا کر لیا گیا۔ ٹھیکیدار کا نام بخت اللہ وزیر بتایا گیا ہے، یہ موقع پر جو ہے یہ شہید ہوئے، اور جبکہ ان کے ساتھ سوار رشتہ دار زاہد اللہ جو گورنمنٹ پرائمری اسکول جو ہے اول نور میں یہ پی ٹی سی ٹیچر ہیں، ان کو اپنے ساتھ مسلح حملہ آور جو تھے یہ اپنے ساتھ لے گئے، اور گاڑی بھی ان کے ہمراہ یہ لے گئے۔ یہ کچھ عرصہ قبل اس ٹھیکیدار نے، بخت اللہ وزیر نے، سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بنوں کو چھوڑ کر پشاور میں سکونت اختیار کر لی تھی، اور حال ہی میں یہ بنوں آئے ہوئے تھے۔ اب یہ بتایا گیا آخر میں کہ نامعلوم مسلح افراد نے جو مغوی اسکول ٹیچر تھا زاہد اللہ، اس کو بعد ازاں رہا کر دیا اور گاڑی بھی اس کے حوالے کر دی، لیکن یہ بخت اللہ ٹھیکیدار جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ایسے ہی حالات اور واقعات پر ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر ہے، خصوصاً سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تھوڑا بہت ہم ادھر ادھر اپنے ٹریک سے ہٹ بھی جاتے ہیں، سیاست کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، اور میرا ارادہ ہے کہ سیاست پر بھی ہم بات کریں تھوڑا تھوڑا، اور جب بھی ہم سیاست پہ بات کریں تو میں آپ کو بتایا کروں کہ جی یہ پولیٹیکل معاملات کے اوپر ویڈیو ہے، اور جو بہت سارے معاملات آپ افغانستان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، وہ سلسلہ بھی ہمارا اسی طرح جاری رہے گا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔